राज साहब, आपने ये तजवीज़ दी थी और आप कह रहे थे कि वज़ीर आज़म इस हवाले से गौर कर रहे हैं। एक और वाक़या, एजेंसियों पर एक और सवाल उठ रहा है और आपकी हुकूमत जो अपोजिशन में होते हुए इन तमाम मामलात पर एजेंसियों पर तनकीद करती थी, उन सहाफ़ियों के साथ, उन अफराद के साथ खड़ी होती थी जिन्हें गुमशुदा कर दिया जाता है, वो फौरी तौर पर दिफा में आ जाती है एजेंसियों के या फिर अदालत के रिमार्क्स के अगेंस्ट, जो भी चाहे 6 जजेस ख़त लिखे हैं, दीगर मामलात हों, जो भी आपका बयानिया था उसके खिलाफ आके आप खड़े हो गए। देखें शाहजेब, अगर आप उस वक्त की बात कर रहे हैं कि जब हमें इस किस्म की सूरत हाल दरपेश थी, तो उस वक्त आपको मालूम होगा कि अदालतें और मुअज़्ज़ज़ जजेस कहाँ खड़े थे, उनके रिमार्क्स क्या होते थे। मामला ये है कि हम इस वक्त कौमी सतह पे जिस सानिया से या जिस मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, वो यही है कि हर अदारा या अदारे में बैठा फर्द जो है वो अपने मैंडेट के मुताबिक तो काम नहीं कर रहा, लेकिन दूसरे के एरिया में जाके दूसरे के मैंडेट के मुताबिक जो है वो काम करने में बड़ी दिलचस्पी है। आप आज जो मुअज़्ज़ज़ जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स हैं, आप उनका अगर जायज़ा लें तो ये बात बहुत वाज़ेह होती है कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का या अदलिया का काम इस किस्म के रिमार्क्स या इस किस्म की स्पीच करना नहीं है, बल्कि उनका काम फैसला देना है। अगर वो समझते हैं, उनके पास एविडेंस मौजूद है, तो वो फैसला फरमाएं। वो जिसको भी इल्ज़ाम देना चाहते हैं, ये जो फरहाद साहब हैं जो अगवा हुए हैं, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। ये हर कीमत पे उनकी बाजियाबी होनी चाहिए। उनका मुकदमा मेरा ख्याल दर्ज हो चुका है, नहीं तो वो दर्ज होना चाहिए। उसकी पुलिस को कानून के मुताबिक जो है वो तफ्तीश करनी चाहिए। अदालत को आइन और कानून के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो निभानी चाहिए। लेकिन अगर जो है वो पेश नज़र ये हो कि मैंने आप के मुतल्लिक़ कोई बात करनी है, मैंने किसी अपनी वजह का जवाब इस तरह से देना है, तो फिर ये सवाल जवाब जो मुख्तलिफ अदारों के दरमियान हो रहा है, ये मैंने पहले भी कहा है कि ये बहुत ही जो है वो मुश्किल सूरत हाल है। मगर राज साहब, जैसे अब वज़ीर कानून ने कहा कि ये पुलिस का काम है, जैसे वज़ीर कानून ने कहा कि पुलिस का काम है, मगर राज साहब, इस मुल्क के हालात को देखते हुए आपको पता है कि पुलिस की मजाल है, एजेंसियां इस मुल्क में अगर किसी को उठा लें तो पुलिस अपना काम कर पाती है। आज से पहले क्या हो सका है, मुदस्सिर नारो की मिसाल ले लीजिए। अदालतों ने सवाल उठाया, वज़ीर आज़म ने उनकी वालदा से और उनके बेटे से मुलाकात करके बड़ी यकीन दहानियाँ कराई। जब वज़ीर आज़म क्या कुछ कर पाए, तो अदालतें अगर सवाल उठा रही हैं तो एजेंसियों का काम तो नहीं है ना कि इस तरीके से लोगों को गुमशुदा कर दिया जाए, और एजेंसियां ये काम करती रही हैं, तो और कौन सवाल उठाएगा और कौन जवाब तलबी करेगा? नहीं, अदालतें अगर सवाल उठाने पे आ जाएं या सवाल उठाने की हद तक रह जाएं, तो फिर इस मुल्क में फैसले कौन करेगा? इस मुल्क में जो है वो इंसाफ काम कौन करेगा? ये आपके इल्म में नहीं है कि जब एजेंसियों के ऊपर मुअज़्ज़ज़ अदलिया के एक सिटिंग जज ने सवाल उठाए, तो फिर उस जज का जो है वो उसको गर्दन से पकड़ के उसके ओहदे से और अदलिया से निकाला किसने था? वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एजेंसियों के लोग बैठे थे जिन्होंने ये फैसला किया था कि तुम होते कौन हो एजेंसियों के खिलाफ बात करने वाले, और इस तरह की जो है वो बात जो है वो सरेआम करने वाले। राज साहब, जब ये शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ हुआ, ये जो है राज साहब, जब ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ हुआ, तो आप जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ खड़े थे, उनके लिए आवाज़ उठा रहे थे। यही जब जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ इमरान खान ने एजेंसियों के कहने पर, जनरल फैज़ हमीद के कहने पर किया, तो आप उनके लिए आवाज़ उठा रहे थे। मगर आज आप दूसरी तरफ खड़े हैं। आज जब एजेंसियों पर एक जज सवाल उठा रहा है तो आप जज के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। जब एजेंसियों के खिलाफ 6 जजेस खत लिख रहे हैं तो आप उन 6 जजेस के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं, हम उनके खिलाफ सवाल नहीं उठा रहे, हम ये अर्ज कर रहे हैं कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, आप मुझे बताएं कि जो खत लिखा गया है उस मामले में अगर
آپ بات آج سے شروع کریں کہ جی یہ ہوتا رہا ہے، ہوتا تو پھر عدلیہ سے بھی بہت کچھ صحیح اور بہت کچھ غلط ہوتا رہا ہے، ایجنسیز بھی کوئی دودھ میں دھلی ہوئی نہیں ہے، سیاست دان بھی کو ہر کام جو ہے وہ قانون اور آئین کے دائرے میں کرتے نہیں رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے برے ماضی میں کھو جانا ہے اور اسی میں جو ہے وہ ڈبکیاں لگا کے آپ نے ڈوبنا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس ملک کی اس قوم کی پھر قسمت میں سمجھیں کہ یہی لکھا ہے۔ اور اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے جو کل تک ہو چکا ہے اس کو چھوڑ کے آج ایک نئے دن کا آغاز کریں، اور ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی لمٹس پہ جا کے اپنا کام کرے، نہ کوئی کسی ایجنسیوں کی جو ہے وہ ایریا میں جا کے مداخلت کرے، نہ کوئی عدلیہ، نہ کوئی سیاست، تو پھر ہی جا کے بات بنے گی نا۔ جو آپ اب بات اس کہہ وقت رہے جو ہیں، صورتحال ہے، بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑی اہم ہے کہ آج بھی اگر ادارے فیصلہ کر لیں، مگر مسئلہ یہ کہ آپ نے یہ تجویز دی، اگر اس تجویز پر حکومت کے ساتھ ساتھ ایجنسیاں بھی سنجیدہ ہوں تو یہ فرحات صاحب گمشدہ تھوڑی ہوتے، وہ ایجنسی اپنے اوپر سوال اٹھانے کا موقع تھوڑی دیتی مبینہ طور پر اگر ان کی طرف سے یہ اٹھایا گیا ہے، ورنہ ان کو پیش کرنے کے لیے اور واپس اپنی فیملی کے ساتھ ملانے کے لیے تھڑ توڑ کوششیں ہو رہی ہوتی۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی فیملی کو کہا گیا کہ کہہ دو عدالت میں کہ وہ خود گئے تھے، واپس آ گئے تو آ جائیں گے، تو پھر یہ تو نہ ہو رہا تھا۔ اگر آپ یہ تو حکومت کو بھی مشکل میں ہی ڈال رہے ہیں نا ادارے، اگر ادارے یہ کام کر رہے ہیں۔ نہیں تو آج تک کتنی بار اس طرح سے ہوا ہے کہ لوگ غائب ہوئے، ریٹیں ہوئی، لوگ واپس آ گئے اور آ کے بیان دے دیا کہ جی واپس آ گئے ہیں۔ آج تک کسی عدالت نے اس بارے میں سوال کیوں نہیں اٹھایا کہ جی آپ گئے تھے، کہاں گئے تھے، واپس آئے ہیں کہاں سے آئے نا ذرا ادھر آ کے عدالت میں جس طرح سے پٹیشن دائر ہوئی تھی اسی طرح سے آگے بیان ریکارڈ کروائیں۔ معاملہ یہ ہے کہ آج اگر یہ صورتحال یا آج یہ بات ہو رہی ہے تو اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ یہ بات ہمیں بھی نظر آ رہی ہے، آپ کو بھی نظر آ رہی ہے، اور حکومت جو ہے وہ اس بارے میں ایک سنجیدہ، ایک قومی مفاہمت کا رول ادا کرنے کو تیار ہے۔ وزیر اعظم بھی جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں، لیکن یہ ہوائی فائرنگ بند ہو تو تب ہے نا۔ ہوائی فائرنگ کبھی پشاور سے ہونا شروع ہو جاتی ہے، کبھی اسلام آباد سے شروع ہو جاتی ہے، تو یہ ہوائی فائرنگ جو ہے یہ بند ہوگی تو کوئی اپنا رول ادا کرے گا نا۔ صاحب اگر ایک شاعر احمد یہ فرحات صاحب گمشدہ نہ ہوتے تو آج شاید جس کو آپ ہوائی فائرنگ کہہ رہے ہیں ان ریمارکس پر آپ سے سوال نہ ہو رہے ہوتے۔ نہیں دیکھیں، اگر آج کوئی سوال اٹھا رہا ہے تو اگر کل کسی نے نہیں اٹھایا تو میں سمجھتا ہوں کہ کل اور آج کی بات نہیں ہے، بات آنے والے جو ہے وہ کل کی ہے۔ آنے والا کل جو ہے اس کو درست کر لیں تو میرا خیال ہے کہ شاید جو کل گزرا ہے اس کے برے اثرات سے بھی جو ہے وہ ہم محفوظ ہو جائیں۔ راز صاحب ایک اگر بہت یہی بڑے صورتحال رہتی ہے، راز صاحب بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے نا آپ کی حکومت کو، ایک طرف معاشی چیلنجز ہیں، دوسری طرف سیاسی چیلنجز ہیں، تیسری طرف یہ بہت بڑا چیلنج ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ آپ نے صدر صاحب کا بھی کہا کہ تو یہ اب کیسے انیشیٹو ہوگا اور کب ہوگا اور کیسے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے سنجیدہ طور پر؟ دیکھیں اس میں اس وقت تین بڑے جن کی ذمہ داری آئینی طور پہ ہے، وزیر اعظم پاکستان ہے، صدر پاکستان ہے، چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اور اس کے علاوہ آپ اگر اداروں یا ایجنسیز کے لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیں گے تو وہ بھی آخر محب وطن ہے، ان کے بھی مسائل ہیں، ان کی بھی ایک دیکھیں نا۔ معاملہ یہ ہے کہ ریمارکس اگر میں دوں تو پھر جس کے خلاف دوں اسے بھی تو کوئی موقع ملنا چاہیے نا کہ وہ بھی اپنی بات کر سکے۔ ایک غیر حاضر فریق کے بارے میں آپ پھر جو مرضی کہتے رہیں، یعنی اس طرح سے پھر آپ اگر سیدھا الزام کسی پہ لگائیں وداؤٹ گیونگ ہم اپرچونٹی ٹو ریپلائی، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ پھر کوئی اچھا جو ہے نا وزارت دفاع کی ریپرزنٹیشن موجود تھی نا۔ 15 مئی کو ظاہر یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد جو سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو بدھ کے دن جیسے محسن اختر کیانی نے سیکرٹری دفاع اور ISI کے سیکٹر کمانڈر کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا۔ اس کے بعد 17 مئی کو ایک اور سماعت ہوئی اور پھر آج کی سماعت میں عدالت کے سخت ریمارک سامنے آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بلایا نہیں یا پھر ریپرزنٹیشن کا موقع نہیں دیا، بولنے کا موقع نہیں دیا۔ دیکھیں محسن اختر کیانی صاحب بہت معزز جج ہیں، انہوں نے بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں،
لیکن یہ دیکھیں، یہ ریمارکس اور یہ شو موٹو نوٹسز جو ہے نا، ان سے جو ہے وہ بڑی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. اور جب کبھی بھی معاملات سلجھے ہیں وہ عدالت کے مبنی بر انصاف فیصلوں سے سلجھے ہیں. یہ ریمارکس اور شو موٹو نوٹسز سے تو خرابی ہی جنم لیتی ہے اور معاملات بگڑتے ہی ہیں. تو معاملہ جو ہے راز صاحب یہ گمشدگیاں کرنے سے بھی خرابیاں جنم لیتی ہیں اور معاملہ بگڑتے ہی ہیں. دیکھیں، اس بارے میں پھر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا. معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے، میں نے تو جب میں انٹیریئر میرے پاس پورٹ فولیو تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ریمارکس جو ہیں یہ دینے اور ریڈ الرٹ چلانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. 3 فریق ہیں، عدالت عالیہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا تھا، دوسری طرف گورنمنٹ ہے، اور تیسری طرف جو ہے وہ ایجنسیز ہیں جن کے اوپر الزام ہے. اگر آف کیمرہ یا ان کیمرہ جو ہے وہ سماعت ہو عدالت میں، اور تینوں فریق اور ساتھ جو گمشدہ لاپتہ لوگوں کے لاحقین ہیں ان کو ساتھ بٹھایا جائے، تو یہ چاروں فریق اگر بیٹھیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہر فریق کا ایک اپنا موقف ہے، لیکن پبلکلی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اگر پبلکلی بات کی جائے اور سچ پہ مبنی بات کی جائے تو تمام فریقین میں سے کوئی بھی جو ہے وہ پورا سچ نہیں بول رہا. اپنے حصے کا جو ہے وہ سچ ہر کوئی بول رہا ہے، لیکن جو سچ دوسرے کو فیور کرتا ہے وہ کوئی نہیں بول رہا. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ اس طرح سے شاید حل نہیں ہوگا کہ آپ ریمارکس دیں، وہ ریڈ الرٹ چلیں اور جو ہے وہ واہ واہ ہو جائے، لوگ اچھا برا جو ہے وہ زندہ باد مردہ باد ہو جائے. لیکن یہ مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا. یہ ہم کئی سالوں سے اس کو جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں. یہ بتائے گا کہ نواز شریف صاحب کس طریقے سے اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تقریر کی، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ 2017 سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اور ظاہر ان کے ساتھ بہت غلط ہوا 2014 کے واقعات سے لے کے 2017 تک کے واقعات، مگر وہ پریزنٹ میں نہیں آ رہے ہیں. موجودہ جو حالات و واقعات اس میں ان کی کیا رائے ہے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ تو ہر قسم کا کردار جو ہمیں قومی حوالے سے جو مسائل درپیش ہیں اس وقت، خاص طور پہ جس ایک مسئلے کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، وہ بالکل جو بھی کردار ان کے ذمے ہو وہ تو ادا کرنے کو تیار ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی اس قسم کی بات شروع ہوگی تو پھر ہی جو ہے وہ بات آگے بڑھے گی. معاملہ یہ ہے کہ سیاسی طور پہ جب تک سیاسی جماعتیں یا سیاستدان یہ آپس میں ڈائیلاگ نہیں کریں گے، اس وقت تک کسی بھی ادارے کے، خواہ وہ جوڈیشل سائیڈ ہو یا وہ ایڈمنسٹریٹو سائیڈ ہو، ان کو شامل جو ہے وہ سیکنڈ سٹیپ پہ کیا جا سکتا ہے، سیکنڈ فیز میں کیا جا سکتا ہے. فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ سیاست دانوں کا آپس میں بیٹھنا ہے. اور شاہزیب، آپ اس بات کو محسوس نہیں کر رہے کہ سیاست دانوں کے نہ بیٹھنے کی وجہ ایک آدمی جو ہے وہ پچھلے 13 سال سے بنا ہوا ہے، اور اس نے ملک کو جو ہے وہ اس صورتحال پہ لا کھڑا کیا ہے، اور اب بھی وہ اپنی ہٹ درمی، اپنی ضد کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے. تو پھر اس صورتحال میں جو ہے وہ قوم کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ ایک ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ لوگوں کو احساس ہو کہ اس معاملے کو اس سطح پہ لے جانے میں کس کا جو ہے وہ قصور ہے اور کون جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے.